बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आपको शाहराह दस्तूर में खुशामदीद कहते हैं। वही हुआ जिन खदशात का पहले ही से इजहार किया जा रहा था। इस्लामाबाद में यानी संजानी के इलाके में जो NOC दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे के हवाले से, और इंतज़ामिया और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक ज़ाब्ता अखलाक तय हुआ था जिस बुनियाद पे उन्हें NOC दिया गया था इस जलसे के लिए, उसी NOC की खिलाफ वर्जी तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने आज की है। 26 नंबर चुंगी पर ये वाक़यात हुए हैं। वहाँ पर एक तो तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जो रूट उनको दिया गया था उस रूट की खिलाफ वर्जी की। पहले उन्होंने खिलाफ वर्जी की और उसके बाद रूट की खिलाफ वर्जी करके वो गलत रास्ते पर आए और फिर उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। तो पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और इस दौरान एक SP पुलिस के वो भी ज़ख्मी हुए, 5 मज़ीद अहलकार ज़ख्मी हुए। इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी, और ज़ाहिर है इंतज़ामिया ने भी इसकी मज़म्मत की। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारण ने भी इस वाक़े की मज़म्मत की और उनका ये कहना था कि हमेशा से तहरीक इंसाफ ने तशद्दुद का रास्ता अपनाया है। ये मुमकिन ही नहीं है कि उनको जलसे की इजाज़त हो और वो पुरअमन तरीक़े से कोई जलसा करें या कोई मुज़ाहरा करें। तो ये खदशात पहले से ही ज़ाहिर किए जा रहे थे, अगरचे कि इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से नेक नियती के साथ तहरीक इंसाफ को इस जलसे की इजाज़त दी गई थी और एक संजानी के मकाम पर एक जगह मुख्तस की गई थी कि तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पर आएँ, अपना जलसा करें, तकरीरें करें और उसके बाद वो वापस चले जाएँ। लेकिन ये वाक़यात हुए। फिर दूसरा जो अहम मामला है वो ये है कि जब खैबर पख्तूनख्वा से ये काफ़िले चले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में, तो हमने देखा कि जो सरकारी वसाइल हैं उनका बेदरेग इस्तेमाल किया गया। क्या एम्बुलेंसेस, क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, एस्कीवेटर्स, क्रेन्स, ये तमाम के तमाम जो वसाइल हैं ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का उन पर हक़ है। अब अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है खुदा न ख्वास्ता खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और मशीनरी की ज़रूरत होती है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है। यानी जलसे जुलूसों की तो ज़ाहिर है आइन और क़ानून के अंदर रहते हुए तमाम सियासी क़ुव्वतों को, तमाम सियासी जमातों को इजाज़त है, लेकिन इस किस्म का इजहार करना जलसों के लिए, इस पर यकीनन बहुत से सवालात पैदा होते हैं। वज़ीर इत्तलात ने आज ये भी कहा कि जो तब्दीली का जुनून है वो अपनी मौत आप मर गया है, क्योंकि जो तवक्कुआत ख़ुद तहरीक इंसाफ को थी अपने जलसे से, वो तवक्कुआत भी पूरी नहीं हुई और ऐसा लग रहा है और ऐसा लगा कि कारकुनों ने, जो तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स हैं, उन्होंने इस जलसे में ज़्यादा दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की। ये अब अहम सवाल है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त अमन व अमान की क्या सूरत हाल है। एक ऐसा सूबा जिसके अवाम गुड गवर्नेंस के लिए अपनी हुकूमत को देख रहे हैं, ज़ाहिर है कि वो अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए उनकी तवक्कुआत ये हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वहाँ पर परफॉर्म करे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो दीगर सूबे हैं उनमें काम हो रहा है। पंजाब के अंदर मरीम नवाज शरीफ वज़ीर आला हैं, वहाँ काम हो रहा है। सरफराज बुगटी बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं, वहाँ काम हो रहा है। सिंध के अंदर मुराद अली शाह, नए नए प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमें बस सिर्फ नारे ही नज़र आ रहे हैं और यही बातें हो रही हैं कि जी हम अपने बानी को कैसे रिहा करेंगे, अगरचे कि हुकूमत बारहा ये कह चुकी है और ये बात मंतकी है, ये लॉजिकल भी है कि हुकूमत का इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बानी की अगर रिहाई होनी है तो वो अदालतों से होनी है, उनके केसेस हैं, उन पर करप्शन के केसेस हैं, उन पर दीगर केसेस हैं, उन्हें उन केसेस का सामना करना होगा। तो एक बार फिर जो है वो सूरत हाल बहरहाल गंभीर हुई। इन तमाम मामलात पर आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके लिए हमें जो मेहमान आज ज्वाइन कर रहे हैं, मैं पहले तारुफ उनका करवा दूं। मलिक मंजूर अहमद सीनियर सहाफ़ी अकारा में ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में। मलिक साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। बाबर गोरसी साहब सीनियर सहाफ़ी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तज़कियाकार, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। नईमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब जो हैं हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। नईमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। मलिक साहब, आपने देखा क्या क्या एक सूरत हाल हुई है जो इस वक्त हुआ, ये तवक्को नहीं थी इसकी।
لیکن اس سے پہلے کہ آپ سے میں بات کروں، ہمیں اس وقت ٹیلی فون لائن پہ آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی صاحب جوائن کر رہے ہیں، ہم ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ علی ناصر رضوی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بتائیے کیا صورتحال رہی آج؟ پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے، ایس پی صاحب بھی زخمی ہوئے، ایک تو پہلے بتائیے ان کی صحت کیسی ہے، وہ کیسا ہیں، ان کا علاج جاری ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے بتاتا چلوں جی کہ آج جو روٹ کی وائلیشن اور ٹائمنگ کی وائلیشن ہوئی ہے، اور خاص طور پہ چونکہ نمبر 26 میں جس طریقے سے جو وہاں پر شرکا تھے ان کو پراپر طریقے سے یہ چیز باور کرائی گئی کہ دس از ناٹ دی روٹ جو کہ این او سی میں اسپیسیفائی تھا اور آپ اس روٹ کو نہ استعمال کریں، اس کے باوجود جو تمام کے تمام وارننگز کے باوجود جو ہے پیلٹنگ آف سٹون کی گئی، جس میں ہمارے ایس ایس پی آپریشن سیف سٹی جو شعیب ہیں اور ہمارے 3 جوان جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے پیلٹنگ آف سٹون سے، ان کا جو ہے فرسٹ ایڈ ہوئی، اللہ کا شکر ہے کہ وہ بہتر ہیں۔ ہم نے مزید فورس بھیجی، ان کو منتشر کیا لوگوں کو، اور میں بتاتا چلوں کہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو وچ از ویری امپورٹنٹ، اس کا ایک بڑا اس کا بار بار دہرانا اس کا ضروری ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کے کوئی پروسیشن یا اس طرح کی اسمبلی ہوتی ہے یا اس طرح کا گیدرنگ ہوتی ہے تو اس کا این او سی کنڈیشنل ہوتا ہے۔ اس میں جو آرگنائزرز، منتظمین اور جو کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں وہ اس کی کنڈیشنز کو فلفل کرنے کے اور کروانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور اس میں روٹ کی وائلیشن کے ساتھ ساتھ جو ٹائمنگ کی بڑی ایک گرے وائلیشن ہوئی، 4 سے 7 بجے تک کی ٹائمنگ تھی، بار بار اس چیز کو بتایا گیا کہ ٹائمنگ جو ہے یہ وائلیٹ نہیں کرنی، 6 بجے بتایا گیا، 7 بجے ڈپٹی کمشنر نے ایک پراپر نوٹس بھی ایشو کیا، اس کے باوجود ٹائمنگ کی وائلیشن کی گئی۔ اور آپ کو جیسے پتا ہے، میں پھر ایک دفعہ بتاتا چلوں کہ اسلام آباد میں کیپٹل میں جو ایک لا انیکٹ ہوا ہے، جو ایک ایکٹ آیا ہے، اس کے تحت جو پیسفل اسمبلی ہے وہ اس کے کچھ کنڈیشنز ہیں جو کہ جو ایسے نان ریسٹرکٹڈ ایریا پہ بھی گیدرنگ ہوگی، اس گیدرنگ کو بھی کنڈیشنز کے مطابق چلنا ہوگا، اور اگر کنڈیشن کے مطابق نہیں چلیں گے تو آرگنائزر جو منتظمین ہیں اور جو لیڈرشپ ہے ان کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی۔ اور اب کیونکہ ایک پراپر طریقے سے روٹ کی وائلیشن، ٹائم کی وائلیشن ہوئی ہے تو اس پہ پراپر قانونی کاروائی بھی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ جو پولیس کے آفیسر جو لوگوں کی جان مال عزت کی رکھوالی کے لیے مامور تھے، جو کہ بار بار یہ چیز بتا رہے تھے کہ دیز آر دی روٹس، جو کہ روٹ کلیئر اسپیسیفائی کیے گئے ہیں این او سی میں، ان کو فالو کریں، ان کو فالو نہیں کیا گیا۔ وہاں پر بھی جن مظاہرین نے پولیس کے ساتھ، جس ان لافل اسمبلی نے پولیس کے اوپر پیلٹنگ آف سٹون کی، ان کے خلاف بھی قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی۔ علی ناصر صاحب، ایز آف ناؤ تو ظاہر ہے جو قانون کے مطابق ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، این او سی کینسل ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود جلسہ جاری ہے، اور یہ جو لوگ تھے ان کو ظاہر ہے میڈیا کے ذریعے بھی بار بار براہ راست بھی بتایا گیا کہ آپ روٹ کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ سب کچھ کیا، خلاف ورزی بھی کی، پولیس پر پتھراؤ بھی کیا، پولیس کو زخمی بھی کیا۔ یقیناً یہ جو مقاصد تھے ان کے، اس پہ یقینی طور پہ شک ہی کیا جا سکتا ہے۔ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو سب سے مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو اسلام آباد کی جو ایک تمام رہنے والے لوگ ہیں، ایک تو ان کی جو نارمل ڈے ٹو ڈے لائف ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، اور پھر جہاں پر جو کہ جلسے میں اس تمام لوگ آئیں گے ان کی بھی حفاظت کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے جو مختلف آئی پی اوز اور سرچ آپریشن کیے جاتے ہیں، خاص طور پہ جہاں گیدرنگ ہونی ہو، اور آج صبح ہم اسلام آباد کو ایک بہت بڑا جو جس طریقے سے پولیس نے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سرچ آپریشن کیا اور وہاں سے مشکوک بیگ ملا جس میں سے اس طرح کی چیزیں ملی جو کہ تباہی کا ایک بن سکتی تھی سبب، وہ اللہ کا شکر ہے ان کو ڈیفیوز کیا گیا ہمارے جو بام ڈسپوزل اسکواڈ نے۔ اس کے بعد ہم بہت ہائی الرٹ پہ تھے اور جگہ جگہ سرچ آپریشن کر رہے تھے، مشکوک لوگ بھی کچھ پکڑے گئے، تمام چیزیں ہوئیں، اور مقصد یہ تھا کہ جو روٹ بتائے گئے ہیں ان روٹ سے آئیں تاکہ ہم چیکنگ کر کے تمام آنے دیں، اور آپ پراپر طریقے سے، اور آپ نے دیکھا کہ جو بھی ہم نے وہ تمام ان روٹس کو پراپر طریقے سے چیک کر کے لوگوں کو آنے بھی دیا، لیکن وہ ایریاز، وہ علاقے، وہ جگہیں جن جگہوں پہ ہم نے چیکنگ میکینزم نہیں رکھا ہوا، اور جن جگہوں پہ خود
خود جو آرگنائزرز، کوارڈینیٹرز اور جو منتظمین ہیں خود یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ یہ روٹ ہمیں 3 روٹ دیں گے تو ہم اس سے جلسہ گاہ میں پہنچیں گے. ان کی وائلیشن جو ہے، ان کی وائلیشن پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، قانون حرکت میں آ چکا ہے. اور سر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیز بڑی کلیئر ہے کہ اس میں جو وائلیشن ہے اس وائلیشن کو بڑے ہی اسٹرکٹلی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اور بالکل کسی بھی وائلیشن جو ہے، کوئی بھی وائلیشن ان نوٹسڈ نہیں جائے گی اور پراپر طریقے سے اس پہ لیگل ایکشن لیا جائے گا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. سید علی ناصر رضوی، آئی جی اسلام آباد، ہم سے بات کر رہے تھے. یہ بات لاجیکل ہے ملک منظور صاحب کہ جب بار بار بتایا گیا، ایس او پی طے کیا گیا، یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ یہ خود جو پارٹیسپنٹس ہیں ان کی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے، اسلام آباد کے لیے بھی ضروری ہے، آس پاس رہنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے. جی بالکل، ہم نے درست کہا، اور یہ سرین وائلیشن ہے. آئی جی صاحب نے بالکل درست کہا کہ قانون حرکت میں آئے گا، اور قانون حرکت میں آ چکا ہے. ان لوگوں کے خلاف سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے. دیکھیں جو پولیس کے افسران ہیں، جوان ہیں، لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے ان کو ڈپلائی کیا گیا تاکہ عام زندگی میں خلل نہ پڑے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک رہے. لیکن جس طرح آپ نے ابتدائی ریمارکس سے بالکل درست کہا کہ حسب روایت پی ٹی آئی نے جو تشدد والا راستہ ہے وہی اختیار کیا، اور جو خدشات تھے وہ درست ثابت ہو گئے، کیونکہ ایک ذمہ سیاست کی ضرورت تھی، اور جو ریاستی وسائل ان کو سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنا، جس طرح وزیر اعلیٰ کے پی کے سرکاری وسائل لے کے آئے، تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے. کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے. غربت دیکھیں، افلاس دیکھیں، ہیلتھ ایجوکیشن کے مسائل دیکھیں، گڈ گورننس دیکھیں، کرپشن کے الزامات ان کی وزراء پہ لگ رہے ہیں، اور لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک ایسی قابل نفرت ایک سیاست جو اس کا پی ٹی آئی نے آغاز کیا، اور اسی روش پہ وہ کاربند ہے. انتظامیہ نے ہر ممکن ان کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کی، اور پی ٹی آئی کے وہ قائدین جنہوں نے اس پہ دستخط کیے اور جو شرائط اور کنڈیشن رکھی گئی تھی اس معاہدے میں، اس کی پاسداری کرنی چاہیے تھی. لیکن یہ انتہائی قابل تشویش بات ہے کہ اس معاہدے کو وائلیٹ کیا گیا، روٹ کی خلاف ورزی کی گئی. اور آپ دیکھیں ٹائمنگ جو ہے وہ 4 سے 7 اس پہ درج تھا، لیکن اس کے باوجود جلسہ جاری ہے. تو اس طرح حکومتی ریٹ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے، اور حکومتی عملداری ہر صورت قائم ہونی چاہیے. ریاستی مشینری بالکل آئی جی صاحب نے بالکل درست کہا کہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، ان کو اریسٹ کرنا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس کی یہ جو توڑ پھوڑ کی سیاست ہے، جلاؤ گھراؤ کی، اس سے ہماری ملک کی معیشت کو کتنا نقصان پہنچا ہے. دیکھیں ایک طرف حکومت اقتصادی اور معاشی بحالی کی بات کر رہی ہے، لوگوں کو ریلیف دینے کے حوالے سے، جس طرح تینوں چیف منسٹر کا آپ نے ذکر کیا، اور نو ڈاؤٹ نہیں وہ تینوں چیف منسٹر روزانہ بڑے ایسے پروجیکٹس کا آغاز کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو براہ راست ریلیف مل رہا ہے، چاہے وہ ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہو، آئی ٹی کا ہو، ایگریکلچر ہو، انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہو، دیگر اور معاملات ہو. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر سچویشن بالکل الٹ ہے. بالکل الٹ ہے. نعیم اللہ یوسف زئی صاحب، آپ بتائیے گا، وزراء اعلیٰ کی بات ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی کی کہ کارکردگی کی بات ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا کے اندر جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں علی امین گنڈا پور، وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ وہاں جو عوام کی توقعات ہیں ان سے، وہ تو گورننس کی ہیں، وہ تو امن و امان کے قیام کی ہیں، لیکن وہ ہر کچھ عرصے بعد تقریر کرتے ہیں اور پھر وفاقی حکومت پر یا وفاق پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. یہ پہلے بھی یہ سب کچھ ہم نے دیکھا تھا کہ جس طرح سے وہاں کی حکومتیں، یہ لوگ آتے تھے، اسلام آباد پر حملہ آور ہوتے تھے. حکومت نہیں ہو رہی، حکومت کر نہیں پا رہے، کیا ان کی توجہ کہاں پہ ہے؟ بہت شکریہ جاوید بھائی. ترجیحات طے کرتی ہے کہ آپ کارکردگی کس حوالے سے دکھا رہے ہیں. جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی خوبصورت بات کی، یہاں 3 جو ہمارے صوبے ہیں ان کے وزرائے اعلیٰ، آج میں دیکھ رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ ڈی جی خان میں تھی، ایک چارپائی پہ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسائل سن رہی تھی. مراد علی شاہ صاحب کسی پروجیکٹ کا افتتاح کر رہے تھے. بلوچستان کے جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ باقاعدہ وہاں پہ امن و امان کی صورتحال کو دیکھ رہے تھے. لیکن آج آپ کی ہیڈ لائن میں ایک خبر تھی کہ دوراندازی ہوئی ہے افغانستان کی طرف سے، اور خیبر پختونخوا کے بارڈر پہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں ہے ہمارے وزیر اعلیٰ کی. وہ کل رات کو ٹریک سوٹ پہن کے پشاور کی سڑکوں پہ بھاگ رہے تھے اور لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ کل چلتے ہیں اسلام آباد اور بانی کو رہا کرتے ہیں. تو یہ ترجیحات ہے ان کی. اس صورتحال میں اگر ایک عام سا بندہ تو چھوڑے، ایک چھوٹا بچہ بھی اگر ان وزرائے اعلیٰ کو چاروں کو ایک لائن پہ کھڑا کر کے روزانہ کی خبروں سے ایک ایک ہیڈ لائن اٹھائیں تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی کارکردگی کیا ہے. وہ کارکردگی ہے کہ وہ وفاق کو دھمکیاں دیں،
وہاں کے وفاق کے نمائندے گورنر کو دھمکیاں دیں، وہاں پہ صرف بیٹھ کے اتنی باتیں کریں کہ کس طرح سے وفاق کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، کس طرح سے خیبر پختونخوا سے جو انہوں نے مینڈیٹ لیا ہے. آج کہہ رہے تھے اپنی تقریر میں کہ ہم نے یہاں پہ مینڈیٹ چوری نہیں ہونے دیا. ارے بھائی پھر دیگر جگہوں پہ کیسے چوری ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے وسائل استعمال کر کے ووٹ کیا ہے، یعنی آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، ورنہ آپ کو وہاں بھی ریجیکٹ کیا گیا ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 3 ادوار میں خیبر پختونخوا میں کوئی کارکردگی نظر نہیں آئی، کوئی ایسا پروجیکٹ نظر نہیں آیا. جو پروجیکٹ بڑے بڑے نظر آئے ہیں وہ سارے کے سارے کرپشن کے نظر ہوئے ہیں. وہ BRT ہو، وہ سفید ہاتھی بنا ہوا ہے. خیبر پختونخوا حکومت جتنا بھی ریوینیو جنریٹ کرے گی وہ اس کی سبسڈی میں جائے گی، وہ ان سے مینج نہیں ہو پائے گی. دوسرا انہوں نے بنایا سوات ایکسپریس وے. سوات ایکسپریس وے کا آپ کو پتہ ہے کہ 4-5 مہینے کے بعد بھی جب ہم نے اس پہ سفر کیا تو سارے وہ جس طرح سے گڈھے اس پہ بنے ہوئے تھے اور اسی چیز میں اور اس میں کرپشن کتنی ہوئی ہے. بلین ٹری سونامی کا جو آپ نے سنا ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں صرف اور ابھی جو آپ نے میڈیکل آلات خریدے اس میں کتنا ہوا ہے. مالم جبا کی لینڈ پہ دیکھ لو کہ سارے وزرائے اعلیٰ اور بڑے بڑے جو منسٹرز ہیں اس پہ انوالو ہیں. تو خیبر پختونخوا میں اگر ہم صرف اس کی کارکردگی کی بات نہیں، پورے PTI کی 3 ادوار کی کارکردگی کی بات کریں تو میں اور آپ لٹ گئے ہیں. خیبر پختونخوا لٹ گیا ہے. آج بھی اگر آپ جلسے میں دیکھتے ہیں تو جلسے میں آنے والے لوگ، یہ جو 26 نمبر پہ ہوا ہے SP صاحب ذکر کیا، آپ نے بھی اپنے اس انٹرو میں ذکر کیا، تو یہ 26 نمبر پہ جتنا بھی ہوا ہے یہ خیبر پختونخوا کی طرف سے آتے ہوئے جو لوگ تھے ان کی سرپرستی کون کر رہے تھے؟ عام لوگ تو ایک ووٹر کارکن کو تو چلو ہم کہیں گے کہ وہ اپنے لیڈر کو فالو کر رہا ہے، لیکن لیڈر ان کو آیا گمراہ کر رہا ہے یا صحیح راستے پہ لے جا رہا ہے؟ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے یہ لیڈرشپ کی ایما بھی ہو رہی ہے. تو کارکردگی تو یہی ہے کہ صرف بانی کو رہا کرنا ہے، بھلے اس نے 190 ملین پاؤنڈ کا کرپشن کیا ہو، بھلے اس کے دیگر کیسز ہو، بھلے فیض حمید سے اس کے رابطے ہو، بھلے ملک کو معاشی حالت پر مفلوج کرنے کی باتیں ہو، یہ سب کیسز بھلے ہو، لیکن ہم نے بانی کو رہا کرنا ہے. بانی کو رہا کیسے کرنا ہے؟ زور کی بنیاد پہ، یعنی کہ اس ملک کی آئین کو، اس ملک کی عدالتوں کو نہیں ماننا. ہم نے اس کو بزور شمشیر جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے اٹھا کے لے جانا ہے اور اس کو آزاد کرنا ہے. تو یہ تو ملک ہے، یہ کوئی مطلب یہ کہ یہاں پہ جنگل کا قانون تو نہیں ہے، یہاں پہ آئین ہے، یہاں پہ ادارے ہیں، یہاں پہ حکومتیں ہیں، اور وہ پھر حکومت ریٹ کو برقرار رکھنے اور اس کو بھرپور طریقے سے ایکسرسائز کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں. آپ کو NOC دی گئی، آپ کو جگہ دی گئی، آپ کو ٹائم دیا گیا. بہت سارے لوگوں کو میں نے پوسٹ کیا، اس پہ تھوڑی سی تنقید آئی، تو وہ یہ کیوں نہیں کہتے؟ مجھ سے کہتے یہ حکومت ہے تو ان کا کام تھا، یہ تو حکومت نے NOC دی، NOC پہ انہوں نے دستخط کیے اور انہوں نے مانا ہے کہ ہم 7 بجے بند کریں گے. تو پھر 7 بجے جلسہ ختم کیوں نہیں ہوا؟ اور جب آپ کے لوگ آپ کے پتہ لگا کہ مطلب اتنا ٹھیک ہے لوگ آئے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں آئے جو آپ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم لاکھوں لوگ لا کے اڈیالہ جیل سے ان کو رہا کر کے لے جائیں گے، مطلب بانی کو رہا کرو تحریک. لیکن اس کا یہ ہوا کہ جب آپ کو لوگ نظر نہیں آئے تو آپ نے ان پولیسوں پر، جو پولیس آپ کی گھر کی، آپ کے کاروبار کی، آپ کے وطن کی رکھوالی کرتے، آپ ان پہ پتھراؤ کرتے ہیں. تو یہ جو سیاست ہے یہ نہیں چلنی. اور میں I'm really sorry to say لیکن کبھی کبھار اسٹیٹ اور ادارے بھی اپولوجیٹک اپروچ بناتی ہے. اگر ہم ہر طرح سے ان لوگوں کو روکنے کی اپنی ایکسرسائز کریں تو شاید پھر آگے کسی کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ حکومت ریٹ کو چیلنج کرے. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ قانون کی جو عملداری ہے وہ تو ہر صورت پہ ہونی ہے کہ آپ کسی پہ لینین ہاتھ نہ رکھیں. خلاف ورزی ہے قانون کی تو وہ خلاف ورزی ہے. لیکن یہ کیا بیانیہ ہوا کہ جی ہم نے بس رہا کرانا ہے، بانی کو رہا کرانا ہے؟ نہ کارکردگی کی بات ہو رہی ہے، نہ پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے، اور جیسے بڑے کر رہے ہیں ویسے ہی پھر فالوورز بھی کر رہے ہیں. بابر صاحب. اچھا جاوید صاحب، جو انہوں نے اچھی باتیں کی ہیں بڑی گورننس کی بھی، اور آپ نے بھی جو سوال کیا ہے، بیسک سوال یہ ہے کہ دیکھیں جو بانی PTI ہے ان کو رہا کورٹس نے کرنا ہے، ان کو جتھوں نے نہیں کرنا، ان کو لوگوں نے نہیں کرنا، ان کو میں نے نہیں کرنا، آپ نے نہیں کرنا. آپ ان کی فائٹ جو ہے وہ کورٹس میں جائیں. اتنا ٹائم جو آپ ادھر ویسٹ کر رہے ہیں، جو آج لوگوں کا بھی ٹائم ویسٹ کیا، آپ نے جو KPK کے جو وسائل ہیں ان کو یوز کیا. آپ کو پتہ ہے جلسہ کرنے پہ، ایک عام جلسہ کرنے پہ بھی 10 سے 15 کروڑ روپے لگتے ہیں. تو یہ سارے 10 سے 15 کروڑ جتنے بھی لگے ہوں گے اس کے اوپر، تو یہ سارے کے سارے وسائل تو آپ کے جو صوبے ہے KPK اس کے لگے ہیں. تو نقصان کن کا ہوا؟ وہاں کے رہنے والے لوگوں کا ہوا. ابھی آ جاتے ہیں گورننس کی، تو آپ مجھے ایک ایگزامپل دے دیں وہاں پہ گورننس کی. میں آپ کو تینوں صوبوں میں
6 7 ایگزامپلس دے سکتا ہوں دوسرے جو ان کے کمپیٹیٹرس ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ 2018 پھر ان کی حکومت اس کے بعد بنتی ہے, اس سے پہلے 2018 سے پہلے 2013, پھر ابھی ان کی حکومت بنتی ہے 2024 میں. ایک دو ایسے کوئی کام یہ گنوا دیں کہ انہوں نے بہت زیادہ ریفارمز کی ہوں کسی ایک جگہ پہ. ایجوکیشن کی ریفارمز کی بات کر لیں, ہیلتھ کی کر لیں, انفراسٹرکچر کی کر لیں, انہوں نے بہت سے وہ ان کے منصوبے گنوائے, لیکن وہ سفید ہاتھی ہیں. اب آپ دیکھیں جو کے پی کے ہے, کے پی کے تمام صوبوں سے زیادہ وسائل سے مالا مال ہے قدرتی طور پہ. یہ نہیں ہے, ایک تو آپ کو پتہ ہے جتنی ہماری ٹریڈ ہوتی ہے, جو ہماری لوکل ٹریڈ ہے افغانستان کے ساتھ, وہ تمام کی تمام جو ہے کے پی کے اور تمام کا تمام جو جتنے آپ کو پتہ ہے امریکنز وہاں رہے تو تمام کی تمام جو جتنی بھی چیزیں جاتی تھی اس سے جاتی تھی, سارا ذریعہ مبادلہ ان کو ملتا تھا. اگر کمپیریٹیولی بھی آپ دیکھ لیں تو جو ہمارے کے پی کے لوگ ہیں وہ زیادہ خوشحال ہیں دوسرے صوبوں کی نسبت. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپرچونٹیز وہاں ملتی تھی. ابھی آپ دیکھیں کہ نیچرل ہے وہاں پہ چیزیں, نیچر بہت ہے. ٹورزم کے لیے انہوں نے کیا کیا, بہت بڑی انڈسٹری لگ سکتی ہے ٹورزم کی وہاں پہ. آپ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے اس وہاں سے ہو سکتی ہے, وہ سینٹرل ایشین سٹیٹس کو آگے چیزیں جا سکتی ہے افغانستان سے. یہ تمام چیزیں انہوں نے کوئی ایک بھی انیشیٹو نہیں لیا. ابھی آپ دیکھیں پرویز خٹک صاحب کو دیکھ لیں, محمود خان صاحب کو دیکھ لیں, ابھی علی امین گنڈا پور ہے, کوئی ایک انیشیٹو تو ہو جو عوام کے لیے ہو, جس سے عوام کو ریلیف ملے. یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ہے جی ڈی پی جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے, ہمارا جو ہے مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے. اب تو 18 امینڈمنٹ کے بعد تمام جو پاورز ہیں وہ صوبوں کو دے دی ہوئی ہیں. ابھی تو آپ دیکھیں کہ وفاق کے پاس بہت کم پیسے ہوتے ہیں, وہ سے جو پیسے ہیں جو بارو کرتے ہیں صوبوں سے کرتے ہیں, صوبوں کے بہت سے انہوں نے ابھی ڈیوز دینے ہیں. تو آپ کے پاس تو اتنی زیادہ وہ ہیں فنڈز ہیں. دوسرا آپ ایسی انیشیٹوز لے سکتے ہیں, آپ کو تو کر کے دکھانا چاہیے. 6 مہینوں میں آپ کو یہ دکھاتے کہ یہ ہمارا خان کا ویژن ہے, ہم نے یہ کام کر دیا, یہ ہم نے ریفارمز کر دی. یہ خان نے کہا تھا انفراسٹرکچر کو ہم نے ڈیولپ کر دیا, یہ ہم نے اپنا جس طرح مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے وہ 14 روپے کا یونٹ, آپ کرتے جی ہم 5 روپے کا کر دیا. کم از کم کوئی ریلیف تو ملتا. مہنگائی کی تھی, آپ جاتے بجائے اس کے کہ آپ اڈیالہ جیل سے کے پی کے ہاؤس سے چیف منسٹر ہاؤس, اور اس کے علاوہ آپ واک کرتے ہیں. آپ نے عوام پہ توجہ کیا دیا, آپ نے عوام کو ٹائم کتنا دیا ہے؟ کوئی ایسی ایگزامپلس ہیں کہیں پہ ہیں آپ چیف منسٹر ہوں اور آپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا واک کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کے اوپر پورے صوبے کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کرپشن کا انڈیکس آپ دیکھ لیں کہ کے پی کے کا سب سے زیادہ ہے. آپ دوسرے اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں گے جو فیسلٹیز کے حساب سے کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے. پچھلے 15 سالوں میں کوئی ایک بہت بڑا میڈیکل کمپلیکس بتا دیں, کوئی بہت بڑا ایجوکیشن کے لیے ریفارمز بتا دیں, کوئی آپ زمینوں کا ڈیٹا کا بتا دیں, کوئی ریونیو کلیکشنز کی بات کر دیں. آپ یونیورسٹیوں کی اور ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کی بات کر رہے ہیں. یہ میں چونکہ اب کنیکٹ ہو گیا, میں آتا ہوں ملک صاحب آپ کی طرف, لیکن نعیم صاحب کو پھر اب گفتگو میں شامل کریں. نعیم صاحب, وہ این پی دور میں جو یونیورسٹیاں بنی تھی وہ اب چل نہیں پا رہی, وہ ان کی زمینیں بیچ رہے ہیں. یہ کیا ہوا ہے یہ 10-11 سال کے اندر ہمارے صوبے میں خیبر پختونخوا کے اندر کہ ہم اس لیول پہ پہنچ گئے کہ اب زمینیں ہم بیچے جا رہے ہیں؟ یہ جاوید صاحب بڑی اچھی بات آپ کر رہے ہیں. مجھ سے پہلے جو بھائی ہے انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں کیا کیا. تو میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ میں گیا تھا ضلع دورغر, جو 2014 میں اے این پی کے دور میں ایک نیا ضلع جو ہے وہ ہوا تھا, جس کو کالا ڈھاکہ بھی کہتے تھے. تو اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے, وہ ہیڈ کوارٹر میں جو سکول ہے اس کی کھڑکیوں میں شیشے نہیں تھے, اور وہاں پہ جو مطلب کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تو آپ چھوڑ دیں, وہاں کا جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے اس میں آکسیجن سلنڈر تک نہیں تھے. تو اس کے بعد یہاں پہ بیٹھ کے ایک محفل میں جہاں پہ خان صاحب بھی موجود تھے, وہاں پہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہم وہاں پہ ایجوکیشن تعلیمی انقلاب لائیں صحت. تو میں نے یہ بات جب کی تو کچھ وزراء تو بیچارے وہ ناراض بھی ہو گئے تھے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ جب آپ کے ایک ضلع میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اور جو ہیڈ کوارٹر کے اسکولوں کا یہ حال ہو تو آپ کس تعلیمی انقلاب کی بات کرتے ہیں؟ ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ اے این پی کے دور میں یونیورسٹیز بنے ہیں, اسکول بنے ہیں. میں نے خود جا کے ان یونیورسٹیز میں پروگرامز کیے ہیں بچیوں کے ساتھ. اب ہم آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بننے کی دوڑ میں تو شامل ہے, لیکن ہم اپنے صوبے میں ان لوگوں کے صوبے میں جنہوں نے 3 بار ہمیں ووٹ دیا, اور جن کی 3 بار ووٹ سے نہ صرف صوبائی حکومت بنی بلکہ وفاق میں بھی ہمیں ایک حکومت بھی بنی اور ہماری یہاں پہ میجورٹی بھی آئی ہے. اس صوبے کے بچوں کے تعلیمی اداروں کو آپ بیچ رہے ہیں.
ان کی زمینوں کو بیچ رہے ہیں. وہاں پہ آپ اسکالرشپ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پہ آپ یونیورسٹیز کو اپ گریڈ کرنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پہ آپ ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالرس کے لیے تجربات کی بنیاد پر نئے نئے مواقع دینے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تو بھائی یہ ہوتی ہے ترجیحات اس قوم کی. اس لیڈرشپ یہ ہے کہ انہوں نے صرف ووٹ لے کے بڑی بڑی باتیں کرنی ہے تاکہ لیڈرشپ کی نظروں میں یہ اچھے نظر آئے. دیٹس اٹ. اس کے علاوہ ان کا ووٹر کا خیال رکھنا, ووٹر کے مستقبل کا خیال رکھنا, ورنہ ہمارے صوبے میں کیا کچھ نہیں ہے. جاوید بھائی آپ میرے سینئر ہیں, میں آپ سے سیکھتا ہوں, آپ نے بہت کچھ دیکھا ہے, بہت کچھ آپ کو پتا ہے. ہم ایسے صوبے میں رہ رہے ہیں کہ اگر اس صوبے کو صوبائی حکومت ہے جو 3 بار مسلسل آ رہی ہے صحیح طرح سے مینج کرتی اور یوٹیلائز کرتی ہماری ان چیزوں کو, تو ہم سب سے زیادہ بہترین اور سب سے زیادہ مالدار, امیر اور ترقی یافتہ صوبہ ہوتے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں جو یہاں پہ حکمران لیڈرشپ بہت ہے, لیکن جو حکمران ہمیں ملتے ہیں وہ حکمران اس طرح کے آ جاتے ہیں کہ ان کی جتنی بھی ترجیحات ہوتی ہے یا تو بلی گالہ کے ارد گرد گھومتی ہے, یا زمان پارک کے ارد گرد گھومتی ہے, آج کل اڈیالہ جیل کے ارد گرد گھومتی ہے, یا خیبر پختونخوا ہاؤس کے ارد گرد گھومتی ہے. اس کے علاوہ عوام کے, بچوں کے, آپ کے اور میرے آئندہ نسل کی بھلائی کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا, اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیگر صوبوں سے پیچھے جا رہے ہیں. یہ ملک منظور صاحب جو بات کر رہے تھے کہ سیاسی جماعتیں کیا, تحریک انصاف کیا لیگیسی اپنے ساتھ لے کر جائے گی؟ بڑی جماعتیں, اگر ہم پیپلز کی بات کریں تو پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے ریفارمز کی, آئینی اصلاحات کے حوالے سے ہماری خدمات ہیں. مسلم لیگ نون کو دیکھیں تو آپ کو بڑے بڑے پروجیکٹس نظر آتے ہیں, ملک کے اندر ایک انفراسٹرکچر نظر آتا ہے, سی پیک کی شکل میں, روڈز کی شکل میں ایک ویژن ہوتا ہے. یعنی یہ آپ دیکھیں کہ 90s کے اندر جو موٹر وے بنی ہے آج وہ سی پیک سے کنیکٹ ہو رہی ہے. یہ ویژن تھا ایک میاں نواز شریف صاحب کا, یہی بانی پی ٹی آئی اس پر تنقید کرتے رہے, حالانکہ خود بھی پھر اسی پہ انہوں نے عمل کیا. کیا لیگیسی لے کے جائیں گے یہ لوگ سیاست کے اندر؟ صرف بڑے بڑے دعوے, جھوٹے دعوے کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے معیشت کو ٹھیک کر دیا, ہم نے پیٹرول کو 150 روپے پہ چھوڑا تھا, حالانکہ وہ 150 روپے پہ چھوڑنا آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی تھی, جس کو پی ڈی ایم حکومت نے اور آج یہ حکومت بھگت رہی ہے. جی بالکل. دوست کا دیکھیں, پی ٹی آئی کوئی ایسا منصوبہ اس صوبے میں جس صوبے کے عوام نے انپریسیڈنٹلی 3 دفعہ اعتماد کا اظہار کیا. دیکھیں یہ تیسرے چیف منسٹر ہیں, جس طرح پرویز خٹک سے شروع ہے, محمود خان, علی امین گنڈا پور, تو کے پی کے عوام نے اندھا دھند اعتماد کیا پی ٹی آئی پہ. لیکن ان تمام سالوں میں آپ ذرا دیکھ لیں کہ کوئی اسٹیٹ آف دی آرٹ ایسی بین الاقوامی لیول کی کوئی یونیورسٹی, کوئی ہاسپٹل, جس طرح بابر صاحب نے درست کہا کہ کوئی ایسا پروجیکٹ ہیلتھ کے شعبے میں کر لیں, تعلیم کے شعبے میں کر لیں, انفراسٹرکچر کر لیں, جس طرح آپ ہائی ویز کی بات کر رہے ہیں, جس طرح ٹورزم کا پوٹینشیل ہے اس صوبے میں کہ پاکستان کا سوئٹزرلینڈ اس علاقے کو کہا جاتا ہے. تو میں کچھ عرصہ قبل یہ کلام اور اس ناردرن ایریا سے ہو کے آیا ہوں کہ وہاں آپ جا نہیں سکتے, جس طرح روڈز کی خستہ حالی ہے اور جس طرح لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے لوگ عدم تحفظ کا شکار ہیں. تو جب آپ لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے اور کوئی ایسا پروجیکٹ جس سے لوگوں کو روزگار کے مواقع ملے, ایک تبدیلی واقعی نظر آئے. کیونکہ تبدیلی کا نعرہ جب پی ٹی آئی نے لگایا تو نعرہ تو بہت اچھا تھا, لیکن پریکٹیکلی ہم نے کوئی ویزیبل ایسی چیز نہیں دیکھ رہے کہ لوگ اس کو فالو کر سکیں. یا جس لیگیسی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو ہم اس لیے کہ یار انہوں نے موٹر وے کا ایک کنسیپٹ دیا اور بہت کامیابی سے کنیکٹیوٹی, تو یہ جو کنیکٹیوٹی کا فقدان ہے صوبے میں, جو انفراسٹرکچر کی تباہی ہے اور کروڑوں لاکھوں بچے اسکول سے باہر ہیں, تو یہ ساری صورتحال جو انتہائی دگرگوں ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو نیپوٹزم ہے, جو کرپشن ہے, جو رول آف لا ہے, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ان کی جو قیادت ہے, ان کی جو وزراء ہیں, ارکان پارلیمنٹ آپس میں دستوں کے ربا ہیں, اور جو وسائل ہیں وہ صرف اپنی ذاتی تشہیر پہ لگانا, اور ایک صوبے کا چیف منسٹر کھڑا ہو کے وفاق کو روزانہ دھمکیاں دینا, پرائم منسٹر کے خلاف بیان دینا, ریاستی اداروں کو دھمکانا, اس طرح گفتگو کرنا, اور پھر آ کے اپنے فنڈز اور دیگر جو معاملات ہیں وہ باوجود اس کے کہ آپ کو موقع دیا گیا کہ آپ نظام کا حصہ ہیں, ایک آپ نظام کا حصہ ہیں. پہلی اپرچونٹی نہیں تھی, یہ تیسرا موقع ہے کہ صوبے میں اس جماعت کو موقع ملا ہے. تو لوگوں کی توقعات پہ پورا تو نہیں, اس حد سے محرومی لوگوں میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگ اب مایوس ہو چکے ہیں کیونکہ ان کو کسی قسم کوئی ریلیف جو ہے اس صوبے میں نہیں مل رہا. اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ صوبہ جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے, لیکن وہاں پر اگر آپ پورٹی کی بات کریں, ان امپلائمنٹ کی بات کریں, دیگر اور سماجی مسائل دیکھیں, ایشوز دیکھیں,
تو وہ دیگر صوبوں کی نسبت بہت زیادہ ہے وہاں پر۔ وہ صوبہ جو دہشت گردی کا شکار رہا ہے، جہاں بہت کروڑوں اربوں ڈالر معیشت کا نقصان ہو چکا ہے، اس صوبے میں معاشی سرگرمیوں کو آگے بڑھانا چاہیے، انڈسٹری کو آگے، نئی انڈسٹریاں لگنی چاہیے، تاکہ جو آج کا نوجوان ہے اس کو روزگار کے موقع ملے اور اس ملک کی تعمیر و ترقی میں وہ ایک مثبت کردار ادا کر سکے۔ کیونکہ دیکھیں یوتھ کمپوننٹ تو بہت زیادہ ہے، لیکن ان نوجوانوں کو فیوچر میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ چاہے آئی ٹی ہے، ایگریکلچر ہے، یا دیگر اور بے شمار ایسے شعبہ جات ہیں جن میں بہت زیادہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے جو اس کی سرین ناکامی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی فوکس قابل آؤٹ شرم ہے، بات ہے نا کہ توجہ ایک ہی آؤٹ صوبے ہے۔ کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ 5-5 ہزار کے نوٹ لوگوں میں تقسیم کر رہا ہو۔ یہ ہم نے دیکھا مطلب ہے آپ ذرا پچھلی غور بار، کریں، بالکل یہ صحیح ہے۔ کتنی کہنی، یعنی کہ یہ کتنی مذاکرہ خیز بات بھی ہے اور انتہائی قابل مذمت۔ بالکل صحیح ہے، اور وہ گورننس میں یہ کیوں کر ناکام ہو رہے ہیں؟ یہ تیسری بار خیبر پختونخوا کے اندر ان کو تحریک انصاف کو جو ہے مینڈیٹ ملا ہے۔ یہ سوال ہم اٹھائیں گے ایک بریک کے بعد، اور بریک کے بعد ہمیں مسلم لیگ نون سے اختیار ولی خان صاحب بھی جوائن کریں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل پاکستان نعتیہ مقابلہ 2024۔ اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدت بیان کر کے بہترین نعت خواں ہونے کا اعزاز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سرور کائنات آقائے دو جہاں کے حضور نذران عقیدت پیش کریں اور اس کی HD ویڈیو PTV کو ارسال کریں۔ منتخب نعتیں 1 سے 11 ربیع الاول تک PTV پر نشر کی جائیں گی، جبکہ 3 بہترین نعتیں 12 ربیع الاول کو نہ صرف نشر ہوں گی بلکہ نقد انعام کی حقدار ٹھہریں گی۔ پہلا انعام 6 لاکھ روپے، دوسرا انعام 4 لاکھ روپے، تیسرا انعام 2 لاکھ روپے۔ اپنی بہترین نعتوں کی خوبصورت ویڈیوز ہمیں 9 ستمبر رات 12 بجے تک بذریعہ گوگل ڈرائیو لنک یا وی ٹرانسفر لنک rahmatullalalamin@ptv.com.pk پر ای میل کریں۔ تفصیلات اور شرائط و ضوابط کے لیے www.ptv.com.pk وزٹ کریں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں اس گفتگو میں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون سے اختیار ولی خان۔ اختیار صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے، ایک تو اسلام آباد میں ہم نے ذکر کیا کہ انہی خدشات کا جس طرح سے اظہار کیا جا رہا تھا وہی ہوا۔ تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں انہوں نے ایک تو جو ایک ضابطہ اخلاق طے کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، پولیس پر پتھراؤ کیا۔ یہ ہمیں پھر سے وہی انداز سیاست لگا۔ یہ سیاست تو نہیں ہے، خیر یہ تو بالکل ہی ظلم ہے۔ کہا بھی گیا تھا ان کو کہ آپ پرامن جلسہ کریں۔ کچھ ایسا لگتا ہے کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ جلسہ اس طرح سے نہیں ہو پایا جس کی شاید وہ توقع کر رہے تھے، لوگ بھی نہیں آئے، جس کی شاید فرسٹریشن اس جانب نکالنے کی کوشش کی، توجہ تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی تحریک انصاف کی جانب سے۔ تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب۔ دیکھیں، میں 2-3 چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو آپس میں لگی بندی ہے اور ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے۔ یہ جلسہ جو تھا تو ان کا یہ خیال تھا، انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی کہ 30 اگست یا 31 اگست کو یہ اپنی زبان میں نا، یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نا کہ 5-6 کروڑ لوگ جو ہیں اسٹوڈنٹس آنے والے ہیں، انقلاب آ رہا ہے، انقلاب اس طرز پہ آئے گا جیسے بنگال میں آیا ہے، اور یہاں سے نکل رہے ہیں، ادھر سے نکل رہے ہیں، فیک ویڈیوز شیئر کیے جا رہے ہیں کہ جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ کچھ نہیں ہوا۔ یہ جلسہ تھا، یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے۔ ایسا تھا جیسے خدا نخواستہ ان کا کوئی جلسہ ہوگا، جیسے یہ پتہ نہیں ماؤ زے تونگ والا انقلاب لے کر آ رہے ہیں، کوئی یہ چے گویرا والا انقلاب لے کر آ رہے ہیں، یہ کوئی امام خمینی وقت کا آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟
آج ہم نے بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا کتنے لوگ تھے. یہ پورے پاکستان کی پی ٹی آئی تھی. یہ سنجانی کے اس میدان میں یہ جتنی پی ٹی آئی اکٹھی ہوئی تھی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کامیاب بھی ہوا ہے اور اکثریت دنیا کہتی ہے کہ ناکام ہے. تو جتنے یہ لوگ اکٹھے ہوئے یہ پورے پاکستان کی پی ٹی آئی ہے. اب اس میں بڑا حصہ کس نے ڈالا ہے؟ خیبر پختونخوا نے. خیبر پختونخوا کا کس طرح ہے؟ 1000 پولیس والے آج وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے ساتھ آئے تھے. ان کے جلسے کو, ان کی ریلی کو ان کے ساتھ چل رہے تھے. مطلب 1000 لوگوں کا تو یہ ہو گیا تھا. چند ہزار, چند سو لوگ انہوں نے شمشتو کیمپ, یہاں پر ایک کیمپ ہے, آپ واقف ہیں اس سے, خیبر پختونخوا میں پشاور میں افغان مہاجر کیمپ ہے, جلوزائی, جی ہاں, وہاں سے 5,000 روپے دیہڑی پر انہوں نے بندے ہائر کیے. پھر اس کے بعد تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن پورے خیبر پختونخوا کے جتنے سرکاری ملازمین ہیں ان کو یہ کہا گیا تھا, اس میں نوشہرہ کے بھی لوگ تھے, پشاور کے بھی لوگ تھے, چارسدہ اور صوابی کے بھی لوگ تھے, ہم بھی سیاسی لوگ ہیں, ادھر ہی رہتے ہیں, ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ انہوں نے ان کو بولا ہے کہ آپ کی حاضری ادھر پنڈال میں لیں گے, سرکاری ملازمین. پھر آج کچھ دوستوں کا جانا ہوا ہاسپٹل میں, تو میں نے پوچھا ذرا چیک کر لے پشاور میں, نوشہرہ میں ذرا کراس چیک کر لے, صوابی میں, مردان میں, تو کوئی کلاس 4 ملازم آج کسی بھی سرکاری اسپتال میں موجود نہیں تھا. ان کو ہر ڈی ایچ او نے, ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے اور ہسپتال کے ایم ایس نے یہ ہدایت جاری کی تھی کہ آپ نے اپنی حاضری جلسہ گاہ میں لگانی ہے. اس طرح تو ان کے جلسے ہوتے ہیں. سرکاری وسائل اس طرح استعمال کرتے ہیں. جتنے ٹھیکیدار ہیں خیبر پختونخوا کے, ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کا کوئی بل پاس نہیں ہوگا اگر آپ اپنے مزدوروں سمیت اپنی گاڑی اور پک اپس کو اور فلائنگ کوچز کو بھر کر نہ لائیں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنی ایفرٹس کے بعد اور اتنی کوشش کے بعد اگر جلسے کا یہ ریزلٹ ہو تو یہ کامیاب جلسہ ہے؟ کوئی نہیں. اس میں پبلک کا انٹرسٹ تھا ہی نہیں. اور ہم نے کل ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ ان سے یہ بعید کی جا سکتی ہے. مجھے یہ کنٹینشن میری تھی اور میں نے کل ایک لائیو شو میں یہ بات کی تھی ایک نجی چینل پر کہ یہ لوگ آپس میں کراس فائرنگ کر کے پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کی اپنے جو ان کی ذہانت ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ سین کریٹ کرتے ہیں, ڈراما کریٹ کرتے ہیں. ٹارگٹ ان کا یہ تھا کہ بہت بڑا شاید جلسہ ہو جائے گا تو حکومت پر کوئی بوجھ پڑے گا, ان پہ کوئی پریشر آئے گا تو ہم ان کو بولیں گے کہ عمران خان کو رہا کریں. ایسے ہوتا ہے جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہوتی ہے, ایسے معاشروں میں قیدیوں کو بزور شمشیر چھڑایا جاتا ہے. کیا ہم نے ایسے کیا تھا؟ جاوید صاحب آپ گواہ ہیں, یہ پورا پاکستان اور پوری دنیا گواہ ہے. میاں نواز شریف صاحب نے فیس کیا تھا, ثبوت دیے تھے. مریم نواز نے فیس کیا, شہباز شریف نے فیس کیا, پھر اس کے بعد حمزہ نے کیا, خواجہ سعد رفیق نے کیا, خواجہ آصف نے کیا. ہمارے تو سٹنگ انٹیریئر منسٹر پر فائرنگ کی گئی تھی احسن اقبال صاحب پر. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے تو وہ بھی بھگتا ہے, وہ جعلی مقدمات کہ رانا ثناء اللہ پر 16 کلو ہیروئن کے مقدمے بنا دیے گئے تھے, لیکن ہم نے اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیے اور ہم نے ثبوت دیے. ان کو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ اگر اتنے بارسا ہیں اور اتنے صادق اور امین ہیں, آپ ثاقب نثار کے اور عمر عطا بندیال کے صادق اور امین ہیں, تو آپ نکالیں, رسیدیں نکالیں. القاعدہ ٹرسٹ سے آپ کی جان اس طرح نہیں چھوٹے گی. 1 ملین پاؤنڈ میں آپ کو ضمانت اس طرح نہیں ملے گی. یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس میں آپ کو اسی طرح کوئی نہیں کہے گا کہ آپ گھر جائیں جی کوئی بات نہیں آپ نے جلسہ بڑا کر دیا ہے. نو, نیور. ہم اس ملک میں 5ویں بار حکومت پر آئے ہیں, کوئی بچے تو نہیں ہیں کہ 5ویں بار کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دے کر حکومت کرنے کا اختیار دیا ہے. ان کا یہ خیال ہے ان بیوقوفوں کا کہ ہم ان سے ڈر جائیں گے, ان کے جلسوں سے, ان کے ریلیوں سے ہم دب جائیں گے اور ہم بولیں گے کہ جی خیر ہے جی ان کے لیڈر کو جانے دیں. نیور, کبھی بھی نہیں. ہم دباؤ میں, ہم نے تو 126 دن کا دھرنا اپنے سینے پر برداشت کیا تھا, ہم اس سے نہیں گھبرائے. جب انہوں نے پی ٹی وی پر قبضہ کر لیا تھا, جہاں پر آپ بیٹھے اس اسٹیشن میں یہ گھس گئے تھے,
یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں گھس گئے تھے, ہم نے تو ان کا وہ بھی پریشر برداشت کیا تھا, یہ بھول گئے ہیں, یہ ہمیں کیوں آزماتے ہیں؟ ہم تو ڈرنے والے نہیں اور دبنے والے نہیں ہیں. ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ آؤ ستمگر ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے, دیکھتے ہیں کتنا زور ہے, آپ اپنا زور لگائیے. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس طرح اختیار ولی صاحب کہ لوگ سیاست میں جب وقت گزرتا ہے, حکومتیں کرتے ہیں, اپوزیشن کرتے ہیں, تو آپ سیکھتے ہیں. بابر گورسی, تحریک انصاف سیکھ نہیں رہی, بالکل نہیں سیکھ رہی. وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے معاملات گمبھیر سے گمبھیر ہوتے چلے جاتے ہیں. ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے, بھلے آپ حکومت میں رہیں یا اپوزیشن میں رہیں. جاوید صاحب آپ نے بالکل درست بات کی ہے کہ یہ لرننگ نہیں کر رہے, ان کو لرننگ کی ضرورت نہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تمام چیزیں سیکھے ہوئے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ سیاست جو ہے, سیاست اس کو کہا جاتا ہے, سیاست کس کے لیے کرتے ہیں؟ عوام کے لیے کرتے ہیں. جو سیاستدان ہوتا ہے, جو پرائم منسٹر ہوتا ہے, اس کے پیچھے پوری عوام کھڑی ہوتی ہے, عوام کی طاقت سے وہ فیصلے کرتے ہیں. یہ اب اس طرح فیصلے کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جس طرح جو پرائم منسٹر تھے جب عمران خان, تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ جی فلاں کو جیل میں ڈال دو, فلاں کو باہر نکال دو, فلاں کو یہاں لگا دو. کوئی ان کا میرٹ نہیں تھا, کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی. اب انہوں نے بھی یہی کام کرنا شروع کر دیا. جس طرح اختیار ولی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ دیکھیں دونس دھاندلی سے آپ کبھی بھی کسی کو نہ چھڑوا سکتے ہیں, نہ اس میں کوئی چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں. چیزیں ہمیشہ کب ٹھیک ہوتی ہیں؟ جب آپ ٹیبل ٹاک پہ بیٹھیں. اب تمام پولیٹیکل فورسز چاہتی ہیں کہ وہ ٹیبل ٹاک پہ بیٹھیں. دیکھیں اس کی حالیہ اگزامپل دیکھیں, مولانا فضل الرحمان کتنے زیادہ ناراض تھے حکومت سے, وہ ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. پہلے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری گئے, پھر نواز شریف صاحب گئے, پھر آپ نے دیکھا پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب گئے, اور ان کے دل میں ایک نرمی آئی اور اس کی وجہ سے انہوں نے بات چیت جاری رکھی. اب وہ بات چیت آگے بڑھے گی. ابھی چاہیے تحریک انصاف کو کہ یہ کورٹس میں جائے, کورٹس کے علاوہ جو ہے یہ پولیٹیکل ٹاک کرے. اب ایک طرف کہتے ہیں جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے تو 6 سپتمبر کو تو آرمی چیف نے کہہ دیا کہ ہم تو کسی کے لیے نہیں, ہم تو عوام کے ساتھ ہیں, ہمارا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں. تو ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب جو ہے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو حکومت سے کرنے ہیں. اگر چیزیں آگے بڑھنی ہیں یا آپ کو کوئی ریلیف ملنے کا کہیں سے مل سکتا ہے, جو پولیٹیکل ریلیف کی بات کر رہا ہوں, جو کیسز ہیں, جو کرپشن ہے, وہ تو آپ کو کورٹس میں دینے, وہ تو عدالت میں دینے. ابھی آپ جو ہیں آپ وہ بات کریں جس سے کہ عوام کو ریلیف ملے, بجائے اس کے کہ ابھی 6 مہینے نہیں ہوئے اور آپ نے عوام کو دوبارہ سڑکوں کے اوپر لگا دیا. عوام بھی فرسٹریٹڈ ہے. اور جس طرح ملک صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ جو سب سے زیادہ اس وقت ہم کہتے ہیں نا احساس محرومی ہے, تو وہ احساس محرومی جو ہے وہ کے پی کے میں ہے. اور کے پی کے میں احساس محرومی کو جنم کس نے دیا؟ پاکستان تحریک انصاف نے. اس کی بہت سی ایگزامپلز ہیں. اگر ان کے پاس آپ دیکھیں کہ 11واں سال ہے ان کو حکومت میں, اور 11 سال میں اگر وہ احساس محرومی نہیں ختم کر سکے تو پھر کون احساس محرومی ختم کرے گا؟ آپ دیکھ لیں کہ وہاں کے آج بھی اگر آپ دیکھ لیں رہن سہن کا نظام دیکھ لیں, آپ کوئی چیزوں کو دیکھ لیں, وہ امپروو نہیں ہوئی, بہتر نہیں ہوئی. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, جی درست کہہ رہے ہیں. نعیم اللہ یوسف زئی صاحب, اگر ہم امن و امان کی صورتحال کی بات کریں, ماضی کے اندر یہاں پہ حکومتیں رہی ہیں, پیپلز پارٹی کی بھی حکومت رہی ہے, مخلوط حکومتیں بھی رہی ہیں, NP کے زمانے میں آپریشنز بھی ہوئے ہیں. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ عوام, پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز اور سیکیورٹی فورسز, یہ سب ایک صفحے پہ ایک جگہ کھڑے ہوتے تھے. ایک ایسے وقت میں کہ جب ایک بار پھر سرحد پار سے, افغانستان سے مسلسل دہشت گردی کے لیے لوگ آ رہے ہیں, مسلسل دہشت گردی کر رہے ہیں. یہاں پر تو خیبر پختونخوا کی حکومت کو, وزیر اعلیٰ کو سر جوڑ کر صوبے سے نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ وہ اداروں کے ساتھ بیٹھ جاتے, پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ جاتے اور وہ فوکس کرتے امن و امان پہ, بجائے اس کے کہ وہ ہر کچھ عرصے بعد اسلام آباد آ جاتے ہیں یا بھڑکے مارتے ہیں یا دھمکیاں دیتے ہیں. بالکل بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ جاوید صاحب. ان دنوں تو ان کو نکلنا ہی نہیں چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ خیرخواہ ہو خیبر پختونخوا کے اور خیبر پختونخوا کے عوام کے, اس سرزمین کے, تو اس کو ہر وقت بارڈر کے دورے کرنے چاہیے, نہ کہ اڈیالہ جیل کے دورے کرنے چاہیے. کیونکہ آج بھی آپ نے خبر دیکھی کہ وہاں سے انٹروژن ہوئی ہے اور باقاعدہ لڑائی ہوئی ہے جس میں جوان شہید ہوئے, دہشت گرد بھی, خوارج بھی شہید ہوئے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں آپ دیکھو سب سے زیادہ حملے ڈیرہ اسماعیل خان میں, جس کا آبائی علاقہ ہے, وہاں پہ ہوئے ہیں, پولیس پہ ہوئے, آرمی پہ ہوئے ہیں. اس کو وہ نہیں دیکھتے, اس کو سیریس نہیں لاتے. باجوڑ کو آپ دیکھیں, باجوڑ میں پہ در پہ حملے ہوئے ہیں, آپ کے الیکشن ملتوی ہوئے, وہاں پہ الیکشن کے کینڈیڈیٹ شہید کیے گئے ان کی اپنی پارٹی کے, اس کو اتنی توجہ نہیں دی جا رہی. آپ اس کے علاوہ باقی یہ جو 2600 کلومیٹر بارڈر ہے, اس پہ کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی جگہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, بلکہ وہ پشاور تک اور آپ کے مین سٹیز تک آئے ہیں.
اس کے باوجود یہاں پہ عزم استحکام کی بات ہو رہی ہے, یہاں پہ ان لوگوں کو اس ملک کے سرزمین سے ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں. اور مخالفت بھی اسی طرح کر رہے ہیں کہ آپ کی پی ٹی آئی کے دور میں باقاعدہ ان کو لا کے آباد کیا گیا تھا. آپ کو چپریال مٹا کا وہ واقعہ یاد ہوگا, آپ کو پچھلی دنوں بیرسٹر سیف کے باقی بہت سارے جو ہے اپنا بیانات وہ یاد ہوں گے. تو جب یہ حالات ہو کہ وہ ان لوگوں کو جن لوگوں نے مطلب سوات میں, میں سوات سے ہوں, سوات میں کوئی فیملی ایسی نہیں ہے جن کے سے کوئی نہ ایک یا دو یا تین بندے ان دہشت گردوں کی وجہ سے شہید نہ ہوئے ہو, اپاہج نہیں ہوئے ہو, ڈسیبل نہیں ہوئے ہو, لیکن اس کے باوجود ان کو صوبے میں امن و امان کی کوئی فکر نہیں ہے. فکر اس لیے نہیں ہے کہ ان کا لیڈر جس نے 9 مئی کو کیا کروایا, اس سے پہلے ملک کی معیشت کیا کروایا, اس کو چھڑوانا ہے. باقی ملک میں معیشت کا, امن و امان کی صورتحال کا, کسی چیز کا کچھ بھی حال ہو وہ ایسی رہے. کارکردگی تو ان کی یہی ہے. میں وہ عموماً ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ کارکردگی کی اگر ہم بات کریں تو یہ 3 وزیر اعلیٰ مل کے بھی وہ ہے, کبھی وزیر اعلیٰ بھی نہیں بنے, گورنر بھی نہیں ہے امیر مقام صاحب. ان سے زیادہ تو وہ کام کرتے ہیں, وہ بیچارے اپنے حلقے کا الیکشن جیت کے یہاں پہ وزیر بنتے ہیں تو حلقے کی ذمہ دار ہوتے ہیں, لیکن وہ پورے صوبے کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ تو وہ بھی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا بھی تو کرے کہ اس کو ان کو یاد کیا جائے. جیسے آپ نے بات کی کہ کیا لیگیسی لے کے جائیں گے, تو لیگیسی یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں انتشار لانا, پاکستان کی بچوں کو, نئے نوجوانوں کو دلیل کے بجائے گالی سے جواب دینا, پاکستان کے نوجوانوں کو اور ایجوکیٹڈ نوجوانوں کو ان کے اپنے ذہنوں میں وہ بیانیہ ایسے انکلکیٹ کرنا کہ اس کو انکلکیشن کو آپ کو دور کرنے میں سال ہا سال لگیں گے. یہی ان کی کارکردگی آپ کو سامنے نظر آئے گی. نعیم صاحب, یہ جو آج انہوں نے جلسہ کرنا تھا یا جلسہ جو کر رہے ہیں, اس میں یہ جو اس وقت لوگوں کی تعداد ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدم توجہ, یہ جو لوگ ہیں خیبر پختونخوا کے, انہوں نے اس میں انٹرسٹ ظاہر نہیں کیا. یہ گویا ان کے خلاف اس کو ایک ریفرینڈم سمجھا جائے کہ یہ جو وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں, جس طرح سے ان کے جو گورننس کا حال ہے, جو کارکردگی کا حال ہے, اس سے لوگ جو ہیں وہ اب اکتا گئے ہیں, اسی لیے انہوں نے ان کو رسپونڈ بھی نہیں کیا. ایسا ہی ہے. میں نے جیسے شروع میں آپ سے بات کی کہ وہ مریم نواز صاحبہ ڈی جے غازی خان میں بیٹھی ہوئی تھی, تو وہ ایک مجمع جمع ہوا عام لوگوں کا ایک ہوٹل پہ, تو انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے بجلی کے بلوں میں ہمیں ریلیف کیا. آپ اندازہ لگائیں, آپ اس کا کمپیریزن کریں آپ ان سے. وہاں پہ کیا دیا گیا ہے, وہاں پہ صرف شروع میں جب یہ آئے تو وہ رمضان پیکج تو ہر کوئی دیتا ہے, وہ تو حق ہے, تو انہوں نے ایک چھوٹا سا رمضان پیکج دیا تھا اور کچھ بیواؤں کا. اس کے بعد جیسے بھائی نے پہلے بھی بات کی کہ کوئی ایسا پروجیکٹ دکھائیں جس پہ ہم کہیں کہ یار یہ کوئی فلیگ شپ ہے, اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ علی امین جب سے آئے ہیں گنڈاپور صاحب تو انہوں نے یہ سب کچھ کیا. آج اس لیے عوام نہیں نکلی. آج جس جو جلسے میں عوام تھی, میں چونکہ آپ کو پتہ ہے D17 میں رہائش پذیر ہوں, تو میں نے ساری چیزیں دیکھی, کچھ لوگوں کو راستہ بھی میں نے دکھایا جلسہ گاہ کا. تو ایسا ہے کہ جتنے لوگ آئے تھے وہ پختونخوا سے ہی آئے تھے, لیکن اس طرح سے نہیں تھے جس طرح آنے چاہیے تھے, اور اس کی وجہ کارکردگی ہے, اس کی وجہ وہاں کے لوگوں کو ریلیف دینا ہے. وہ ریلیف و کارکردگی اس طرح سے نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے اختیار ولی صاحب, وہی بات آپ سے بھی کہ یہ ایک قسم کا اعلان ہے عوام کا ان کے خلاف. ایک ایسا وقت تھا کہ جب بہت زیادہ ان کی ظاہر ہے ان کا غلغلہ بھی تھا, ان کی طاقت بھی تھی, آپ نے اس میں بھی الیکشن جیتا, یعنی اس وقت میں بھی عوام نے آپ کا انتخاب کیا, حالانکہ آپ اپوزیشن سے آپ کا تعلق تھا. وہ ایک ریفلیکٹ ہو رہا ہے, یعنی ساری عوام جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اس کے جماعت کے ساتھ نہیں ہے. وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو دیگر پارٹیوں کو بھی مینڈیٹ دینا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ گورننس ہو خیبر پختونخوا کے اندر. اچھا جاوید, دیکھیں جو گزشتہ الیکشن ہے خیبر پختونخوا میں, ایک تو مطلب اس میں انہوں نے جو مذہبی کارڈ کھیلا, دوسرا انہوں نے اینٹی امریکن کارڈ کھیلا. آپ کو پتا ہے کہ خیبر پختونخوا مذہبی کارڈ اور اینٹی امریکن کارڈ پہ جو ہے نا تو یوں اکٹھا ہو جاتا ہے. یہ مذہبی ٹچ دینا ہے, اس کے تو عمران خان تو بہت بڑے فنکار ہیں. اب اگر ہم گورننس پہ آ جائیں نا, اور آج کے جلسے کی اس پہ آ جائیں, پبلک کو بالکل پتہ لگ گیا ہے کہ ان کو ووٹ دے دو, یہ پاس ہو جائیں یا فیل ہو جائیں, انہوں نے یہی کرنا ہے جو آج یہ کرنا ہے. ان کے پاس کوئی دوسرا پلان پروگرام ہے نہیں. آج آپ کے پروگرام میں یہ نیوز میں بریک کرنے جا رہا ہوں, یہ شاید آپ کے لیے تازہ خبر ہو کہ صحت کارڈ پلس کا پروگرام جو انہوں نے شروع کیا تھا, جس پہ انہوں نے ووٹ بٹورے ہیں لوگوں سے, اور لوگوں کو ٹیلی فون کرتے تھے انٹرنیشنل کالز
کہ آپ کو اگر صحت کارڈ چاہیے تو آپ نے عمران خان کے فلاں امیدوار کو ووٹ دینا ہے. اس طریقے سے انہوں نے ووٹ بٹورے تھے. وہ صحت کارڈ پلس پروگرام بند ہو گیا ہے. اچھا. اور اسٹیٹ لائف انشورنس کا باقاعدہ جو لیٹر ہے انہوں نے ان کو کہہ دیا ہے تمام ہاسپٹلس کو کہ وہ بند کر دیں اور ہم اس کو کیری آن نہیں رکھ سکتے, ہم اس کو جاری نہیں رکھ سکتے, یہ سٹاپ ہوں. میں نے آپ کو واٹس ایپ کر دیا, آپ اپنے پروگرام میں دکھانا چاہیں تو آپ ضرور اس کو دکھا سکتے ہیں. ٹھیک. خیبر پختونخوا جو ہے یہ آج سے 10-12 سال پہلے جب پی ٹی آئی کے حوالے ہوا تھا, اس پہ ٹوٹل 30-32 ارب روپے کا قرض تھا. آج یہ صوبہ 1250 ارب کا مقروض ہے. خیبر پختونخوا میں کوئی بجلی کا ایک ڈیم نہیں بنا. 350 ڈیموں کا جو نعرہ لگتا تھا وہ بڑا مشہور ہے. یہاں پر حالات یہ ہیں کہ جو بات ابھی میں نے سنی آپ کے پروگرام میں اس پہ تبصرہ کرنا چاہوں گا. ہاں ذرا کلک کریں گے. جی. جو بندہ خیبر پختونخوا میں 34 یونیورسٹیاں ہیں اور 34 میں سے 18 یونیورسٹیوں کی جائیدادیں بیچ کر اس کو کلوز کر رہا ہے, وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر کا الیکشن لڑوں گا اور میں وہاں کا چانسلر بنوں گا. آکسفورڈ والوں نے اگر اپنی یونیورسٹی بند کروانی ہے تو ضرور اس کو الیکشن لڑنے دیں. یہ جس طرح انہوں نے پاکستان کو بند کر دیا تھا اسی طرح آکسفورڈ بھی بند ہو جائے گی. یہاں کا اور پنجاب کا تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ڈونٹ کمپیئر اورنجز ود ایپل. ان کا کوئی آپس میں تقابلہ ہے ہی نہیں. یہااں پر تقریباً ہزاروں اسکول ایسے ہیں جس میں پینے کا صاف پانی بچوں کو آج تک میسر نہیں ہے. ہزاروں اسکول ایسے ہیں جو یہاں پہ بچے آج بھی ٹاٹ پر بیٹھتے ہیں. پنجاب میں اسکول کے بچوں کو دودھ پلایا جا رہا ہے, یہاں پر لیٹرین کی سہولت تک موجود نہیں ہے, دیواریں نہیں ہیں. یہاں پر ٹیررزم کا راج ہے. وزیر اعلیٰ کا اپنا حلقہ ہی اپنے شہر نہیں جا سکتا. یہ جو سی ایم ہاؤس صورتحال ہے, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ صورتحال آج آپ نے, میں آخری بات آپ کو کرنے لگا ہوں, آج آپ نے جلسے میں دیکھا ہوگا کہ کچھ مفرور بھی نظر آئے ہیں, انہوں نے بھی ویو کیا ہے. ٹھیک. بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا. اس مرحلے پہ شکریہ ادا کروں گا میں اختیار ولی خان صاحب, آپ کا شکریہ. نعیم اللہ یوسف زئی کا بھی شکریہ. بابر گورسی صاحب, ملک منظور احمد صاحب, آپ کا بھی شکریہ. پرفارم کرنا ہے تحریک انصاف کی حکومت کو. اگر وہ نہیں پرفارم کریں گے تو عوام جو ہیں وہ اب پوچھیں گے ان سے, جس کا اظہار عوام نے آج کیا ہے ان کے جلسے میں عدم دلچسپی لے کر. پرفارمنس کی بات ہونی ہے. آپ کو مینڈیٹ دیا گیا ہے, آپ نے وہاں پہ کام کرنا ہے. یہ کام پروپیگنڈوں سے نہیں چلے گا, جھوٹے دعووں سے نہیں چلے گا. کام کرنا ہوگا اور عوام کو جواب دینا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.